हो। आए मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के कलाम की जानब बढ़ते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी जाने वाली अंजीले मुकद्दसा को हम खोलेंगे और उसका 10वां बाब और इसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम आज सुबह अपनी जिंदगियों के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम आज सुबह हमें क्या फरमाता है, या खुदा का कलाम हमारी इस जमीन पर रहते हुए किस तरह रहनुमाई करता है। यूहन्ना की मार्फत लिखी जाने वाली अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से हम आज सुबह तिलावत करेंगे। लिखा है खुदा के पाक कलाम में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से बीर खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरह से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। यीशु अच्छा चरवाहा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भीड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। खुदा का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने के बायस हम सब बरकत पाएं। मेरे अजीजों, आज की सुबह हमने जो इस कलाम में से मतन तलावत किया है, वो मतन साफ साफ हमें ये बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए अपने इलाही तख्त को छोड़कर इस जमीन पर आया, वो हमारा निगहबान है, वो हमारा रहनुमा है,
وہ ہمارا ہادی ہے، وہ ہمارا پالن ہارا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ آمین۔ کیا ہے؟ وہ ہمارا چرواہا ہے۔ آمین۔ اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا۔ آج اس بارے میں ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح ہمارا چرواہا کیسے مقرر ہوتا ہے یا مقرر کیا گیا ہے۔ آمین۔ آمین۔ فرشتوں نے سب سے پہلے مسیح کی پیدائش کی خوشخبری چرواہوں کو دی۔ جب مسیح کے پیدا ہونے کے ایام تھے تو انہی ایام میں خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تاکہ زمین پر جائیں اور انسانوں کو اس بات کی خوشخبری دیں کہ ان کا ایک چرواہا، ان کا ایک منجی، ان کا ایک نجات دینے والا اس دنیا میں آنے کو ہے، اس دنیا میں پیدا ہونے کو ہے، جو تمہیں تمام تر گناہوں سے، تمام تر بیماریوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے رہائی دے گا، آزاد کرے گا۔ آمین۔ اور فرشتے جب آئے تو اس بیابان میں سب سے پہلے فرشتوں کی نظر ان چرواہوں پر پڑی جو اس بیابان میں رات کے وقت بیٹھے ہوئے خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے خداوند کو یاد کر رہے تھے۔ فرشتوں نے مناسب جانا کہ سب سے پہلے ہم یہ خوشخبری جو انسانوں کو دینے آ رہے ہیں ان کو دیں، کیونکہ یہ چرواہا پیدا ہونے والا ہے اور یہ بھیڑیے ہیں جو اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں، جو اپنے گلہ کو حفاظت سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ جیسے تم اپنے گلہ کی، اپنی بھیڑوں کی حفاظت کر رہے ہو، ایسے ہی خدا نے مقرر کیا ہے، خدا نے مناسب جانا ہے کہ تمہارے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ایک چرواہا مہیا کروں جو اپنے لوگوں کی، تمام انسانوں کی گلہ بانی کرے، تمام انسانوں کو وہ باپ کے پاس لے کر آئے۔ باپ نے یہ مناسب جانا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ چرواہا یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ مسیح نے اس لقب کو اپنے لیے استعمال کیا۔ یوحنا کی انجیل میں جب آج صبح ہم نے تلاوت کی اس کے 10ویں باب کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح چرواہا ہے اور ایماندار جو ہے وہ اس کی کیا ہے؟ بیڑے ہیں۔ ایماندار بیڑے ہیں۔ یسوع مسیح کا چرواہا ہونا آج صبح ہمیں 3 باتوں کی علامت پیش کرتا ہے، یا ہم پر 3 باتوں کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ 3 باتیں جو ہیں وہ ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ پاک کرنے کی ہے۔ چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ آمین۔ بھیڑیں ایک معصوم جانور ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو پاک نہیں بنا سکتی، وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنا سکتی کہ کوئی شخص دیکھے تو کہے کہ یہ بھیڑ بہت صاف ستھری ہے، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ بھیڑوں کی اون میں کانٹے، تنگے، مٹی اور کینگر جیسے ذرے موجود ہوتے ہیں۔ ایسی چیزیں ان کی اون میں موجود ہوتی ہیں جو بھیڑوں کو گندا کرتی ہیں۔ وہ ان کو خود سے دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ان کو دور کرنے کے لیے ان کے لیے ایک چرواہا مقرر کیا جاتا ہے۔
ان کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے یہ کام چرواہے کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کی، اپنی بھیڑوں کی وہ حفاظت کریں، ان کی صاف ستھرائی کا خیال رکھیں۔ یہ کام چرواہے کرتے ہیں، ان کی اون کو صاف کرتے ہیں، بھیڑوں کو نہلاتے ہیں، ان کی گندگی، ان کی ناپاکی دور کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند بطور چرواہا اس لیے آیا، اس زمین پر پیدا ہوا کہ وہ گناہ گاروں کی ناپاکی کو دور کرے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند ہمارا مسیح جو ہے وہ ایک چرواہا ہے۔ جب انسان کی گندگی بھر گئی، انسان کی آلودگی بھر گئی، انسان اپنے گناہوں میں مرنے لگے، خدا سے دور ہونے لگے، تو خدا نے یہ مناسب جانا کہ جیسے بھیڑوں کی حفاظت چرواہا کرتا ہے، ویسے ہی میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں کہ وہ بھی ان کا چرواہا بنے، ان ایمانداروں کا چرواہا بنے، اور ان کی ناپاکیوں کو، ان کی غلاظت کو، ان کی آلودگی کو، ان کی ناپاکی کو، ان کی زندگیوں سے دور کرے، ان کے گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے خداوند ہمارے آسمانی باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے اس زمین پر بھیجا، تاکہ وہ ہماری کیا کرے؟ حفاظت کرے، نگہبانی کرے، ہماری ناپاکی کو دور کرے، ہماری غلاظت کو دور کرے، ہمارے بدن پر جو گناہ کے دبے ہیں وہ ان کو دور کرے، اور اپنے لہو کی قدرت سے، اپنے ہاتھ کی قدرت سے وہ کیا کرے؟ ان کو مٹا ڈالے۔ ہماری زندگی میں جو گناہ کا زور ہے، گناہ کا دبا ہے، ناپاکی کا دبا ہے، جھوٹ کا دبا ہے، زناکاری کا دبا ہے، حرام کاری کا دبا ہے، چوری کا دبا ہے، وہ ہماری زندگیوں سے ہمارا چرواہا کیا کرے؟ دور کرے۔ اس لیے یسوع مسیح کو پیدا ہونا پڑا، اس لیے یسوع مسیح کو چرواہے کی صورت اختیار کرنی پڑی، اور وہ ایسا چرواہا ہے جو اپنے لوگوں کی اور اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس زمین پر آ گیا۔ اس لیے اسے اپنا وہ الہی تخت چھوڑنا پڑا جو باپ نے اسے بخشا تھا۔ آمین۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ گار اپنے آپ کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ گناہ گاروں کو پاک کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت تھی۔ بتھیرے حربے اپنائے، بتھیرے ایسے کام کیے، بتھیری قربانیاں دی گئی، بتھیرے نذرانے پیش کیے گئے، بتھیری شکر گزاریاں دی گئی، بتھیرے برے ذبح کیے گئے، بیل ذبح کیے گئے، بچڑے ذبح کیے گئے، مگر کوئی بھی اس لائق نہ ٹھہرا کہ وہ اپنی بھیڑوں کو کیا کرے؟ پاک صاف کر سکے۔ وہ کچھ میں دیر کے لیے، محدود وقت کے لیے پاک صاف کرتے، اور آنے والے سال میں پھر ان کو ایک برا، ایک بچڑا، ایک بیل ذبح کرنا پڑتا، تاکہ وہ اپنے گناہوں سے، اپنی ناپاکی سے کیا کریں؟ رہائی پا سکیں۔ اس لیے خدا نے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیجا، چرواہا بنا کر۔ اس لیے یہ کام ہمارا خداوند ہمارے لیے سر انجام دیتا ہے کہ وہ ناپاکی کو، وہ ہماری زندگی کو کانٹوں سے، تنگی سے، مشکلات سے، بیماری سے، ننگے پن سے رہائی بخشے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ یہ ہمارے چرواہے کا خون ہے، یہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمارے لیے پیدا ہوا اور قربان ہو کر ہمیں باپ کی قربت میں لے آیا۔ آمین۔ آمین۔ دوسرا جو کام تھا چرواہے کا، وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنا تھا، اپنی بھیڑوں کا تحفظ کرنا تھا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی
ضرورت ہے کہ جیسے چرواہا پاک صاف کرتا رہتا اپنی بھیڑوں کو، وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت بھی کرتا تھا، اپنی بھیڑوں کا تحفظ بھی کرتا تھا کہ بھیڑیں اپنا تحفظ نہیں کر سکتی، بھیڑیں اپنی حفاظت خود سے نہیں کر سکتی۔ بھیڑیے اور دیگر خونخوار جانوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اکثر بھیڑوں کو چیرتے پھاڑتے رہتے ہیں، اور ان کی جانوں کو بھیڑیوں سے یا ایسے خونخوار جانوروں سے خطرہ رہتا تھا۔ ان خطرناک جانوروں کے حملے سے یا حملوں سے صرف بھیڑوں کو محافظ کون کر سکتا تھا؟ تحفظ کون دے سکتا تھا؟ حفاظت کون دے سکتا تھا؟ چرواہا، جو ان کا نگہبان ہوتا تھا، جو ان کا رہنما ہوتا تھا، جو ان کی حفاظت کر رہا ہوتا تھا، جو ان کی گلابانی کر رہا ہوتا تھا۔ اس لیے صرف ان تمام درندوں سے، پرندوں سے، چرندوں سے، ان حیوانوں سے چرواہا ہی صرف اپنی بھیڑوں کو بچانے کی قدرت اور قوت رکھتا تھا۔ اس لیے ان تمام گناہ گار انسانوں کو بھی ہمارا خداوند، ہمارا منجی، ہمارا یسوع بچانے کی قدرت رکھتا ہے، جو ہمارا کیا بنا؟ چرواہا بنا، کہ کوئی خطرناک درندہ ابلیس ہمیں پھاڑ نہ ڈالے، ہمیں خدا سے دور نہ کر دے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو آنا پڑا ہماری حفاظت کے لیے، ہماری نگہبانی کے لیے۔ شیطان کے خطرناک ہونے کے بارے میں پطرس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں، درج کرتے ہیں کہ وہ گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، کہ وہ مسیح کے لوگوں کو، مسیح کی بھیڑوں کو پھاڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ دن رات اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ کیسے کسی ایماندار پر میں حملہ کر کے، کیسے میں کسی بھیڑ پر حملہ کر کے اس کو مسیح کی قربت سے، مسیح کی حضوری سے، مسیح کی حفاظت سے نکالوں اور اس کو میں مار ڈالوں۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ میں خداوند کے لوگوں کو خداوند سے جدا کروں، مگر مسیح ہمارا چرواہا ہے، وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ کھوئی ہوئی کو بھی اپنے اس گلہ کھانا میں لے آتا ہے تاکہ ابلیس کا کوئی اس پر وار نہ چلے، ابلیس کا کوئی بھی اس پر اختیار نہ رہے، ابلیس اسے مار نہ ڈالے، ابلیس اسے ہلاک نہ کر ڈالے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، وہ اپنے گلہ میں اس بھیڑ کو لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ میرے پاس آؤ اور اس میراث کے کیا بنو؟ وارث بنو۔ یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آیا کہ گناہ گاروں کو ابلیس سے بچائے، اور یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے تمام کاموں کو، جو ناراستی کے کام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، جو تاریکی کے کام ہیں، ان کو کیا کرے؟ مٹا ڈالے۔ اس لیے یسوع مسیح چرواہا بن کر، بطور جو خود خدا ہے، وہ انسان بن کر اس زمین پر آیا تاکہ اپنے لوگوں کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، اپنی بھیڑوں کی کیا کرے؟ نگہبانی کرے، اپنے لوگوں کو تحفظ مہیا کرے۔ اس لیے یسوع مسیح کو اپنا تخت چھوڑنا پڑا اور زمین پر آنا پڑا۔ اور تیسری بات جو ہم دیکھیں گے وہ ہے پرورش۔ تیسری بات ہم دیکھیں گے پرورش۔ پہلا ہم نے دیکھا کہ چرواہا پاک اور صاف کرتا ہے اپنی بھیڑوں کو،
اور دوسرا جو ہم نے دیکھا وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کا تحفظ کرتا ہے، اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہم دیکھیں گے وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کی کیا کرتا ہے؟ پرورش کرتا ہے، اپنی بھیڑوں کو خوراک دیتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھیڑیں اپنی خوراک خود تلاش نہیں کر سکتی، بھیڑیں اپنے لیے خود خوراک مہیا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے بھی یہ دستور تھا کہ چرواہا بھیڑوں کو گلہ خانہ میں چھوڑ کر، گلہ خانہ میں جمع کر کے جاتا، ایک لمبا سفر طے کرتا، طویل سفر طے کرتا، وہ جاتا، ادھر ادھر دیکھتا کوئی کھیت ہے جس میں میری بھیڑوں کو چارہ مل سکے، یا میں اپنی ان بھیڑوں کو جو گلہ خانہ میں چھوڑ کے آیا ہوں ان کے لیے خوراک ڈھونڈوں، ان کے لیے کسی کھیت میں خوراک موجود ہے یا نہیں۔ وہ پہاڑوں پر جاتا، وہ میدانوں میں جاتا، وہ ایسی جگہوں میں جاتا جہاں نہ بندہ اور نہ بندے کی ساتھ ہوتی، وہ ویران جگہوں میں جاتا اور وہ تلاش کرتا کہ کہیں ایسی کوئی چراگاہ مجھے مل جائے جہاں پہ میں اپنی بھیڑوں کی خوراک ڈھونڈ سکوں، اپنی بھیڑوں کے لیے خوراک لا سکوں۔ ایسا کوئی چشمہ دریافت کرتا جس پہ جا کر وہ بھیڑوں کے لیے پانی کو لا سکے، اپنی بھیڑوں کو پانی پلا سکے۔ یہ سارا کام چرواہے کا کام ہے، اور یسوع مسیح نے بھی بطور چرواہا ہونے کے ساتھ ساتھ بھیڑوں کی یعنی انسانوں کی پرورش اور نشو و نما کا ذمہ لیا۔ وہ اس لیے آیا کہ قربان ہو، وہ اس لیے آیا کہ اپنے آپ کو پیش کرے، وہ اس لیے آیا کہ بھیڑوں کو ترقی کی جانب لے کر جائے، وہ اس لیے آیا کہ بڑی انسان جو اپنی راہ راستے بھٹک گئے تھے پھر سے ان کو خدا کے پاس، خدا کی قربت اور خدا کی حضوری میں لا سکے۔ آمین۔ اس نے یہ فرمایا کہ روٹی یعنی زندگی کی روٹی میں ہوں۔ جیسے چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے خوراک یا چراگاہیں ڈھونڈتا ہے، پانی کے چشمے ڈھونڈتا ہے، ویسے ہی یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری اور زندگی بخشتی ہے۔ ہمارا یسوع مسیح بھی اس لیے زمین پر آیا تاکہ وہ ہماری کیا کرے؟ پرورش کرے۔ جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ہمارا مسیح بھی اس لیے آیا تاکہ وہ ہماری کیا کرے؟ پرورش کرے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز اور میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے۔ چرواہا گھاس دیکھتا ہے، چرواہا پانی دیکھتا ہے، مگر ہمارے چرواہے نے کیا کیا؟ جو آسمانوں سے اترا، جو آسمانی چیز کا، ہر چیز کا مالک اور خالق بنانے والا ہے، وہ کیا دیتا ہے ہمیں؟ وہ کھانے کے لیے ہمیں اپنا گوشت دیتا ہے، کھانے کے لیے ہمیں اپنا بدن دیتا ہے، اور پینے کے لیے ہمیں اپنا خون دیتا ہے، اپنا لہو دیتا ہے، تاکہ ہم کھائیں اور پئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ ہماری پرورش یسوع مسیح نے یوں کی ہے کہ اس نے اپنا آپ قربان کر دیا، اپنے لہو کا، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اس نے بہا دیا تاکہ اس میں سے پئیں اور زندگی کے وارث بنے۔ اس نے اپنا بدن توڑے جانے کے لیے دے دیا تاکہ جو اس کے جسم میں سے چھترے اڑے تھے کوڑوں کے باعث، مار کے باعث، وہ ہم لیں اپنی زندگیوں میں تو ہم قوت پائیں، ہم زور پائیں، ہم اس میں بڑھتے چلے جائیں اور ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ آمین۔
یہ ہمارا چرواہا یسوع مسیح ہی کر سکتا تھا، اور اس نے کیا بھی۔ یسوع کا فرمان ہے کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو زندگی نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس نے سامری عورت سے بھی کہا کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، تاکہ نہ آئندہ کو تجھے پیاس رہتی اور نہ آئندہ کو تو اس کنویں پر آتی کہ تجھے پانی بھرنے کی کیا ضرورت پڑے۔ اس لیے اس نے اپنا خون ہمارے لیے بہا دیا تاکہ اس میں سے پیئیں اور ہم ابدی زندگی کے کیا بنے؟ وارث بنے۔ اور یہ ساری باتیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ خداوند یسوع کے آنے کا مطلب یا مقصد ہی یہ تھا کہ ایمانداروں کی پرورش اور نشو نما کرے۔ آمین۔ اس لیے اس نے اس دن پیدا ہو کر جو خدا نے مقرر کیا تھا، پیدا ہو کر یہ ظاہر کر دیا کہ باپ نے اسے بھیجا ہے۔ اور جو دن ہم مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسمس کا دن، وہ دن خوشی کا دن ہے، وہ دن شکر گزاری کا دن ہے، اور وہ دن عبادت کرنے کا دن ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن عبادت کریں، کیونکہ اس وقت ہمیں پاک کرنے اور محافظت کرنے والا اور پرورش اور ہماری پرورش کرنے والا منجی پیدا ہوا۔ اس نے پیدا ہو کر ہمیں پاک صاف کر دیا، ہمارا تحفظ کرنے کا، ہماری حفاظت کرنے کا ذمہ بیڑا اٹھا لیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے ہماری پرورش کرنے کا بھی بیڑا اور ذمہ اٹھایا تاکہ ہم اس کے ساتھ پرورش پائیں، ہم اس کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں، ہم اس کے ساتھ ترقی کرتے چلے جائیں، اور آنے والے دنوں میں جب مسیح آئے گا تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال بھی کریں گے، اور آسمانوں پر جا کر ہم اس کی میراث کے وارث بھی بنیں گے۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو ضروری اور مناسب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، جیسے اس نے اپنا الہی تخت کو چھوڑ کر زمین کو اپنایا، زمین پر وہ آیا تاکہ وہ انسانوں کی حفاظت کرے۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے ہاتھوں میں دیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں اور اس کے نام سے کہلانے والے اور کہلوانے والے بنیں۔ آمین۔ آج کے اس کلام کے باعث خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔